जुल्म व सितम का दौर हो, अफरा तफरी का ज़माना हो, जालिम जाबिर हुक्मरानों के हथकंडे हों, गिरफ्तारियाँ हों, परेशानियाँ हों, माली व इक्तसादी मसाइल हों। नाज़रीन, आज आप ये देख रहे हैं दुनिया में हर तरफ, हमारे मुल्क में भी, लेकिन क्या इसका कोई हल है? क्या कोई किरदार, कोई सीरत मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। मैं हूँ अज़हर अली आबिदी और आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं, अज़हर अली आबिदी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज के दौर में मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। अगर हम देखें, इक्तसादी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, माली परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप करीब के हालात का अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो जुल्म व सितम है, जबर है, तबकाती कशमकश है, और हालात इस तरह के हैं कि घुटन के बायस हर शख्स इस वक्त अजीब सी कैफियत पे है। नाज़रीन, खुदावंद कुद्दूस की जानिब से हमेशा अपने बंदों के लिए गाइडेंस और रहनुमाई रही है। मैं जब इन हालात पे गौर करता हूँ और देखता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई के लिए या तारीख़ में जो लिखा है उसमें आज हमारी रहनुमाई के लिए कौन सा दौर, कौन सी शख्सियत सबसे करीब तरीन है। नाज़रीन, जब मैं गौर करता हूँ तो एक शख्सियत जिसे तारीख़ में फ़र्जंद रसूल के नाम से याद किया जाता है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको दुनिया सादिक आले मोहम्मद के नाम से याद रखती है, हमारे छठे इमाम हैं। नाज़रीन, मुझे उस दौर में, उनके वक्त के दौर और उनकी सीरत और उनके किरदार और आज के दौर में बहुत मुमासलत नज़र आती है। आप सन 83 हिजरी में पैदा हुए, आपके वालिद गिरामी खुद कायनात की, तारीख़ की, सीरत की एक बहुत बड़ी शख्सियत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका नाम नामी मोहम्मद था, और बाक़िर इसलिए कहते थे कि आपने उलूम को शगाफ़ता किया। और आपकी जो शहादत है वो 148 हिजरी है, यानी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। ये जो 65 साल हैं ये इवेंट से भरपूर हैं। अगर हम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शख्सियत का जायज़ा लें तो हमें एक मौजज़ाती पहलू नज़र आते हैं आपकी शख्सियत में, और ये 65 साल बहुत ही जैसे मैंने कहा कि इवेंट से भरपूर है। नाज़रीन, अगर सबसे पहले आपकी शख्सियत को हम देखें तो दुनिया ने ये एतराफ़ किया कि आप अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े जाहिद, सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े उस्ताद, सबसे बड़े फ़क़ीह और रसूल अल्लाह की इत्तबा करते हुए आपके सबसे बड़े पैरोकार थे। नाज़रीन, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, जो खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आपने कहा कि अगर मैं 2 साल इमाम जाफ़र सादिक से ना पढ़ता तो गोया मैं हलाक हो जाता। इमाम मालिक खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत, आप कहते हैं मैं जब भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास गया तो मैंने उन्हें 3 हालतों में देखा, या नमाज पढ़ते हुए, या वो रोज़े की हालत में थे, या वो कुरान पाक पढ़ते थे। और इमाम अबू हनीफ़ा ने ये भी कहा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा फ़क़ीह मैंने नहीं पाया, और आप अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे। इसके अलावा और बहुत सी शख्सियात हैं तारीख़ में जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि आप एक अदीब, एक कामिल थे। हर वक्त चाहे मुश्किलात हों, ये तो इमाम मालिक ने भी कहा, आप फरहों शादां रहते थे, मुस्कुराता चेहरा आपका होता था, बल्कि मिज़ाह भी फरमाते थे। नाज़रीन, अगर आप तारीख़ की और किताबें पढ़ें तो वो आपको बताती हैं कि किस तरह आपने इल्म की दौलत दुनिया में बांटी। आपके बारे में कहा गया कि आपके 4000 शागिर्द थे। मस्जिद कूफा में एक शख्सियत ने कहा कि 900 ऐसे उस्ताद थे कि जो मुख्तलिफ औकात में बैठते थे, मुख्तलिफ उलूम पढ़ाते थे, और वो ये कहते थे कि इमाम सादिक ने ये फरमाया। 4000 शागिर्द ये कम नहीं होते। और नाजरीन, फिर मुतनव्वो शागिर्द, सिर्फ एक इल्म में नहीं, इल्म हदीस हो, इल्म फ़िक़्ह हो, इल्म इरफान हो, इल्म तफसीर हो, इल्म कलाम हो, जो अक़ायद बयान करने का इल्म है, वो तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, और इसी तरह बहुत से
سائنسی علوم ہو. میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا پڑھ رہا تھا اور آپ کے ایک شاگرد جابر بن حیان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے لکھا اور یہ اعتراف کیا کہ جابر بن حیان نے بہت سی جگہ یہ لکھا کہ علم کیمیا کے بہت سے اصول خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے لکھوائے. اور اسی طرح اور بہت سے مستشرقین یعنی یورپ اور ویسٹ کے جو علماء ہیں، ہسٹورین ہیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی. تو اتنا بڑا عالم جس کے بارے میں کہا گیا، ان کی سیرت اور ان کا جو دور ہے اس کو آج پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. ناظرین، ایک بات جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ آپ کی 65 سالہ زندگی میں 2 بڑے بڑے خاندان تھے جنہوں نے حکومت کی، بنی امیہ اور بنی عباس، اور ان کے ظلم کے خلاف، ان کے جبر کے خلاف بہت ساری تحریکیں اٹھیں، جن میں 3 تحریکیں بہت نمایاں تھیں. 122 ہجری میں حضرت زید شہید کی تحریک، اور پھر 145 اور 146 کے لگ بھگ محمد بن عبداللہ ابن حسن، جن کو تاریخ نفس زکیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس کے بعد ان کے بھائی ابراہیم کی تحریک. اگر ہم ان تحریکوں کا جائزہ لیں تو ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے حالات بھی پتہ چلتے ہیں، اور آج کے حالات سے ہمیں مماثلت نظر آتی ہے. ہمیں تو اس میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو دور ہے اس کے مقابلے میں ہمیں ایک اطمینان ملے گا، ہمیں ایک قوت ملے گی، اور ہمیں آگے بڑھنے اور حرکت کرنے اور روبہ عمل ہونے کا ایک جذبہ میسر آئے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمیں جو سب سے بڑی بات ملتی ہے وہ یہ کہ جب بنی امیہ کا ظلم اپنے عروج پر تھا، کہتے ہیں کہ قید خانے اور کال کوٹریاں ایسی تھی کہ جب بندے کو وہاں ڈال دیا جاتا تھا اسے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایک صبح کب ہوئی ہے اور شام کب ہوئی ہے، اور ایک تاریک کوٹری میں جو بھی آدمی کی ضروریات ہوں ان کو ادا کرنے میں اور وہاں زندگی بسر کرنے میں جو پریشانی ہو سکتی ہے ہم جان سکتے ہیں. اور یہ کوئی ایک شخص 2 شخص نہیں تھے، سینکڑوں ہزاروں شخص تھے جو ان کی قید میں تھے، اور اقتصادی حالات اتنے خراب تھے کہ میں ایک بنی امیہ کے ایک فرد کی بات پڑھ رہا تھا کہ مالیات کے بارے میں اس نے اپنے کارندے کو لکھا کہ خوب ٹیکس لگاؤ لوگوں پہ، اور مثال دی کہ گائے کا دودھ جب تک آپ دو سکتے ہیں دوئیں، اور اس کے بعد اس کا خون نچوڑ لیں. تو یہ حالات تھے جس کی وجہ سے پوری جو امت مسلمہ اور جو اسلامی ملک تھا اس میں بنی امیہ کے خلاف ایک تحریک ابھر رہی تھی، اور اس کا فائدہ پھر بنی عباس نے اٹھایا. لیکن بنی عباس نے علم یہ اٹھایا کہ ہم آل محمد جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں ان کو حکومت دیں گے لے کے. اور اس وقت ایسے کردار سامنے آئے کہ ان کی مماثلت مجھے آج کے کرداروں میں بہت نظر آتی ہے. اس وقت ایک کمانڈر تھا، اس کا نام ابو سلمہ خلال تھا. اس نے امام جعفر صادق کو پیغام بھیجا کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں، بنی عباس ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو قائد مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اور جب ہم حکومت لیں گے تو ہم آپ کو دیں گے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام جعفر صادق نے اس کا خط لیا اور چراغ کی لو پہ رکھا اور وہ خط جلا دیا، اور کہا جس نامہ بر کو کہ اس کو بتانا یہ ہمارا جواب ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جانتے تھے کہ اس وقت امت مسلمہ کے لوگوں میں وہ کردار، وہ علم، وہ عمل اور وہ مستقل مزاجی نہیں ہے کہ جو ایک اچھی حکومت بنانے کے لیے ہوتی. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر ایک اور کمانڈر تھا اس دور کا، ابو مسلم خراسانی. اس کے کردار کو بھی اگر تاریخ میں پڑھیں، اور یہ جو میں نے ابو سلمہ خلال کا ذکر کیا، تو آج ہمیں ایسے بہت سے کردار مل جاتے ہیں جو پارٹیز میں اور معاشرے میں ہوتے ہیں، اور وہ ایک حکومت سے دوسری حکومت میں جاتے ہیں، اور پھر جو محبوب لیڈر ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لائل رہیں گے. لیکن امام صادق علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کیا کردار ادا کیا؟ 122 ہجری کی بات حضرت زید شہید کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ابھی تیار نہیں ہے فضا اس کے لیے. اور اس کے بعد آپ 145 اور 46 ہجری دیکھیں، جب محمد بن نفس زکیہ، محمد بن عبداللہ بن حسن ابن حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دور میں بھی، اور پھر ان کے بھائی نے جب کیا قیام، امام جعفر صادق نے بتا دیا تھا حضرت زید شہید کو بھی اور نفس زکیہ یعنی محمد کو بھی، اور اسی طرح ابراہیم کو بھی،
کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، تم قتل کر دیے جاؤ گے اور حکومت تمہیں نہیں ملے گی۔ اور وہی ہوا کہ بنی عباس کی چال بازیوں نے پھر یہ کیا کہ آل محمد کو ایک طرف کیا، جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد تھی کہ جن سے وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت دیں گے، کیونکہ امام جعفر صادق نے تو انکار کر دیا تھا، ان کو بھی قتل کیا بنی عباس نے۔ یہ ہمیں کیا بات بتاتی ہے؟ امام جعفر صادق اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ 4000 شاگرد پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک معاشرے میں علم نہیں ہوگا، جب تک معاشرے کے لوگ اس علم کو بروئے کار لا کر عمل نہیں کریں گے، اور جب تک مستقل مزاجی والا کردار پیدا نہیں ہوگا، اگر حکومت آ بھی جائے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ خود پھر آپ کے پوتے امام رضا علیہ السلام کا، جس پہ ہم انشاءاللہ اگلا ویلاگ ان پر کریں گے، انہیں مملکت پیش کی گئی مامون رشید کی جانب سے، آپ نے قبول نہیں کی، حالانکہ آپ کا حق تھا، قبول کرنی چاہیے تھی، لیکن اس دور کے بیوروکریسی، اس دور کے جو دیگر معاشرے کے طبقات تھے وہ تیار نہیں تھے۔ تو امام رضا علیہ السلام اگر اوپر بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے، تاریخ میں لکھا ہے مامون نے کہا نہیں آپ بادشاہ بنے، ہونا پھر کچھ نہیں تھا، معاشرہ اس وقت اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو زبردستی جب ولی عہدی دی مامون نے، امام رضا علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے یہ شرط لگائی کہ میں امور مملکت میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تو امام جعفر صادق بھی علم کی شمع جلا کر، علم کی شمع فروزاں کر کے، اور علم چاہے وہ علم تفسیر ہو، قرآن ہو، وہ علم حدیث ہو، فقہ ہو، علم کلام ہو، منطق ہو، یہ ہوں، یا سائنسی علوم ہوں، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، اور اس طرح کے علوم ہو، وہ پھیلا کر 4000 شاگرد تیار کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے معاشرے کو آپ نے اہل علم بنانا ہے، بافہم بنانا ہے، پھر تبدیلی کی بات ہو سکتی ہے، پھر معاشرے میں مبنی بر انصاف معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے وہی کیا، اور جب تک معاشرہ تیار نہیں ہوتا، خواہ امام صادق کا وقت ہو، خواہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وقت ہو، خواہ امام رضا علیہ السلام کا، مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، آج بھی ایسا ہی دور ہے، ایسے ہی کردار ہمارے سامنے، اپنی لائلٹی بتاتے ہیں، لائلٹیز بدلتے ہیں، اور عام معاشرہ بھی علم کی، مستقل مزاجی کی، عمل کی اس سطح پر نہیں۔ ہم گزارش کریں گے ہمارے رہنماؤں سے، ہمارے اساتذہ سے، ہمارے لیڈرز سے، وہ لوگ جو طبقات پر اثر انداز ہیں، کہ ابھی معاشرے میں علم پھیلائیں، لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو مستقل مزاج بنائیں۔ ابھی ہمارا کیا حال ہے کہ اس وقت تقریباً یونیسکو کے یہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور اگر ان میں آپ 12ویں تک کے ڈراپ آؤٹ شامل کر لیں تو یہ 5 کروڑ بنتا ہے۔ ایسے اگنورنٹ معاشرے میں کیسے سائنسی ترقی ہو سکتی ہے، کیسے علوم کی ترقی ہو سکتی ہے؟ بہت ضروری ہے کہ معاشرے کا ایک طبقہ، ایک کلاس ایسی ہو جو اپنے آپ کو علم دینے کے لیے وقف کر دے، اور ایک ایسی نوجوان نسل تیار کرے کہ جو باعمل بھی ہو لیکن وہ اہل علم بھی ہو، اور معاشرے میں ایسی قدروں کا فروغ ہو جس میں سچائی ہو، راست بازی ہو، جس میں ایمانداری ہو، جس میں ڈیڈیکیشن ہو، جس میں اپنے مقصد کے لیے زندگی قربان کر دینے کا جذبہ تو ہو، لیکن اپنے مقصد، اپنی تحریک اور اپنے آبجیکٹیوز کو صحیح معانی میں سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ وہ ایسا ہو کہ لیڈر کی طرف سے ایک حکم آئے اور تمام لوگ وہ عمل کریں جو لیڈر کہیں۔ یہاں پہ کیوس نہیں چاہیے، یہاں پر افراتفری نہیں چاہیے، یہاں پر اتنا نظم و ضبط چاہیے، اتنا علم چاہیے کہ پھر یہ مرکز سے ایک بات ہو، کسی لائق قیادت سے، قابل قیادت سے، اہل قیادت سے ایک بات ہو تو پورے معاشرے کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے۔ ابھی بہت راستہ طے کرنا باقی ہے۔ ابھی ہماری چاہے نوجوان نسل ہو، خواہ وہ لوگ کہ جو اس پر پریکٹیکل لائف میں ہیں، عملی زندگی میں ہیں، انہیں ڈائریکشن بھی دینی ہے، انہیں علم بھی دینا ہے، اور پھر انہیں معاشرے کو
ایک صحیح سمت میں لے جانے کے لیے تیار کرنا ہے. صرف گورنمنٹ سے بات نہیں ہوتی جب تک خود معاشرے میں جو مختلف طبقات ہیں، معاشرے کے مختلف شعبے ہیں، ان میں ڈیڈیکیشن، ان میں آنیسٹی اور ان میں اخلاص نہیں آئے گا، ہم مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. میں یہ ضروری نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت میں ایک تحریک 122 ہجری میں ہوئی حضرت زید شہید کی، دوسری تحریک 145 ہجری میں ہوئی، تیسری 146 ہجری میں ہوئی، سب ناکام ہوئی کیونکہ لوگ میسر نہیں تھے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ عرصہ 20 سال 30 سال 40 سال ہو جائے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ویسے بھی دنیا جو ہے اس میں علم کے ذرائع اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے ذرائع بڑھ گئے ہیں. 5-7 سال میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کرنی پڑے گی. جب تک کہ معاشرہ اس سطح پر نہیں پہنچے گا ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. خواہ اقتصادی میدان ہو، خواہ سائنسی میدان ہو، خواہ ڈیڈیکیشن ہو، آنیسٹی ہو. اب اگر اس میں سوال کیا جائے یا بات یہ کی جائے کہ جی ہمارے پاس وقت کم ہے، نہیں، وقت کم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کم ہے. آج سے ہم کام شروع کریں تو انشاءاللہ کچھ دن میں مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن میں پھر یہی عرض کروں گا کہ جذبات سے یا ایک دم کچھ کر دینے سے جبکہ نہ معاشرہ تیار ہو اور نہ حالات ایسے ہوں، یہ کوئی جادو نہیں ہوتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور اور کس طریقے سے انہوں نے محنت کی یہ دیکھنا پڑے گا. ایک بات اور کرتا چلوں کہ امام صادق علیہ السلام چاہے مدینہ ہو، چاہے کوفہ ہو، چاہے بصرہ ہو، چاہے بغداد ہو، بالکل خاموشی سے نرم روی سے علم پھیلا رہے تھے. لیکن کیونکہ وہ معاشرے کو ایک ڈائریکشن دے رہے تھے تو حکمرانان وقت کو یہ قبول نہیں تھا. خواہ بنی امیہ ہو، خواہ بنی عباس ہو، آپ کو 5 مرتبہ گرفتار کیا گیا. کبھی مدینہ میں گرفتار کیا گیا، مدینہ میں رکھا، کبھی آپ کو بغداد لایا گیا، اور اسی طرح آپ پورے جو اسلامی مملکت ہے اس میں آپ کو گھمایا گیا. ایک وقت تو ایسا آیا کہ حکمران وقت نے یہ کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دو. امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی اور امام آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں سے گزرتے ہوئے باہر آئے. لیکن آپ کی زبان پر صبر و شکر اور اللہ تعالیٰ کی ثنا تھی، اور آپ نے یہ کہا کہ ہم صبر کریں گے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت معاشرہ تیار نہیں ہے اس کو علم بانٹنا ہے. 5 مرتبہ آپ کو گرفتار کیا گیا، اور ایک مرتبہ تو ویورز یہ ہوا کہ بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ امام جس حالت میں ان کو اٹھا کر لے آئیں. اور وہ شخص جو گرفتار کرنے گیا سب سے درشت، سب سے سخت، سب سے بدتمیز شخص تھا اپنے وقت کا. اس نے امام کے گھر، امام جو 65 سال کی عمر کے ہیں، یا شاید 1-2 سال پہلے کی بات ہے، آپ کے زمانے، آخری زمانے کی آپ کی بات ہے، اور عالم اسلام میں آپ کے 4000 سے زیادہ شاگرد پھیلے ہوئے ہیں اور سینکڑوں علوم آپ نے معاشرے کو دیے ہیں اور معاشرے کی سطح علمی بلند ہو رہی ہے. ایسی عظیم شخصیت کو اس طرح گرفتار کیا گیا کہ آپ کے گھر کے باہر سیڑھی لگائی گئی، اندر لوگ آپ کے گھر میں پھلانگ کر داخل ہوئے. آپ نے یہ کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، وہ آپ کو نہیں دی گئی. آپ کو تیار ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایک تاریخ میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ کو ننگے پاؤں گرفتار کر کے اتنی عظیم شخصیت کو لایا گیا. لیکن کیونکہ مقاصد عظیم تھے، آنے والے زمانے کو علم بانٹنا تھا، کردار بانٹنا تھا، عمل بانٹنا تھا، جہد مسلسل کا سبق دینا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ حالات جب خراب ہوں، نامساعد ہوں، پریشانیاں ہوں تو کس قسم کا کنڈکٹ ہونا چاہیے. امام نے یہ سب کچھ برداشت کیا. بہت مختصراً میں نے امام کی زندگی اور اس وقت کے حالات بتائے. کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ پڑھیے ان کو، آج کے حالات سے مماثلت نکالیے، آج کے کرداروں کو اس تناظر میں دیکھیے. امام صادق علیہ السلام کی رہنمائی ہمارے معاشرے کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. اس ویلاگ سے ابھی اظہر علی عابدی اجازت چاہتا ہے. آئندہ ہم یہ ویلاگ کرتے رہیں گے. جو نیکسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر ہوگا، اور ان کی تعلیمات اور علم کو بھی آج کے زمانے سے جوڑیں گے. اور یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام دنیا کی عظیم ترین شخصیات ہیں، انہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے،
انہی سے گائیڈنس لینی ہے، کیونکہ انہی کی گائیڈنس قرآن و سنت اور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی گئی گائیڈنس ہے۔ اظہر علی عابدی اس ویلاگ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔